अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरीम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जैद हामिद साहब। दिस इज द 9th एपिसोड इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म। व्यूअर्स, पिछले 8 एपिसोड से हम डिस्कस कर रहे हैं कई सौ साल से होने वाली डेवलपमेंट्स, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक बैंकिंग सिस्टम, ओरिजिन्स ऑफ पेपर करेंसी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का वो प्रोसेस जो आज दुनिया में राइज है। लेकिन अब हम आने वाले एपिसोड्स में सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और जाहिद साहब हमें इन मसाइल का हल पेश करेंगे। जाहिद साहब प्लीज स्टार्ट। देखिए मरियम, हमने जिस तरह पिछले प्रोग्राम में ये बात तफसील से डिस्कस की थी कि इससे पहले कि हम इन मसाइल का हल बताना शुरू करें, हमने उस एनवायरनमेंट को समझना है और उसके कुछ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये जो सिस्टम आज राइज है ये एक दिन में नहीं बना है। इसको बनने में कम से कम 300-400 साल लगे हैं। और जिस चीज पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम आइसोलेशन में, तन्हाई में किसी माशरे में ऑपरेट नहीं करता। ये उस माशरे की पूरी फिक्र, पूरी सोच, पूरी तहजीब बदल के रख देता है। तो जब हम एक इकोनॉमिक सिस्टम जिसकी बुनियाद इस्तेहसाल के ऊपर हो, जुल्म पर हो, एक्सप्लॉयटेशन पर हो, उस निजाम को जब आप तब्दील करने की बात करते हैं तो माशरे की रग रग से, जड़ से इसको निकालना पड़ता है। लोगों की सोचें तब्दील करनी पड़ती हैं, फिक्रें तब्दील करनी पड़ती हैं। माशरे में ये निजाम जो मादियत पैदा करता है, जो मादा परस्ती पैदा करता है, दुनिया की मोहब्बत पैदा करता है, एक्सप्लॉयटेशन और एक दूसरे से लूट खसूट और सूद का निजाम और रिबा का ये निजाम जो लोगों में एक आपस की ताल्लुकात खराब करता है, नफरतें पैदा करता है, उस सारे प्रोसेस को डैमेज कंट्रोल करना है। हमने उस सारे माशरे को तरतीब देना है, दोबारा तब्दील करना है, दोबारा से एक इंसानी माशरा बनाना है जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक शैतानी माशरा बना हुआ है। तो मसला सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करने का नहीं है, मसला सिर्फ ये नहीं है। पहले इशू अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली, पहले आपने इशू समझना है। जब जिस टाइम पीरियड की आप बात करें, ये रफली कंसाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि ब्रिटेन से जिसका स्टार्ट हुआ और आगे जाके ब्रिटेन ने ही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या कॉलोनाइजेशन का आगाज किया था दुनिया के अंदर। अब पहले आप हमें ओवरव्यू प्रोवाइड कर दें कि इस निजाम के बेसिक फीचर्स क्या थे। देखिए, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है, क्योंकि जब तक आप इस निजाम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं समझेंगे, देखिए जिस तरह हमारे दीन की बुनियाद 5 सतूनों पर है, कहा गया है कि इस्लाम की बुनियाद जो है 5 सतूनों पर, कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हमारे अरकान है, जो सतून है जिनके ऊपर हमारे दीन की इमारत खड़ी होती है। आप इसमें से किसी एक पिलर को गिरा दें, दीन की इमारत गिर जाती या कमजोर हो जाती। इसी तरह ये कुफर का निजाम भी कुछ पिलर्स पे खड़ा हुआ है। अगर आप उन पिलर्स को रिकग्नाइज कर लें और उसके बाद रिस्पॉन्स डेवलप करना इसलिए आसान हो जाता है कि फिर अगर आप उन पिलर्स को अटैक करें या कमजोर करें या उसमें से किसी एक पिलर को निकाल दें, तो ये कुफर की इमारत या गिर जाती है या इस बुरी तरह हिलने लगती है कि आप फिर ऑल्टरनेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब तमाम डिस्कशन के बाद जो पिछले 8 प्रोग्रामों में हमने किए हैं, अब हम उस मौके पे आ गए हैं कि समराइज कर दें। गो कि इन सारे इश्यूज को हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन अब हम समरी देंगे, इसको समरी देके और फिर हम उन इश्यूज की तरफ आएंगे कि जो एक इस्लामी माशरा तश्कील देने में जरूरी होते हैं। अगेन, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमसे डूज एंड डोंट्स में फौरन पॉइंट 1, 2, 3, 4 में सोल्यूशन मत मांगिएगा। हम जब तक आपको इसके फिलोसॉफिकल डायमेंशन ना दें, जब तक आपको यह ना बताएं कि एक माशरे की तहजीब कैसे तब्दील की जाती है, जब तक कि एक अदल और इंसाफ को माशरे की रग रग में और उसके खून के एक एक जर्रे में नहीं समो दिया जाए, उस वक्त तक इस्लामी निजाम अदल नहीं कायम हो सकता। और आखिर ये इस्लामी निजाम अदल हवा में और खला में नहीं कायम होता, इंसानों पे कायम होता है। तो इंसान साजी भी तो उसके साथ जरूरी है कि वो इंसान जिन्होंने इसको नाफिज करना है, जिसको कायम करना है। तो उससे पहले हम आपको वो निजाम, उसके फंडामेंटल पिलर्स दिखाते हैं कि समरी उनकी पेश करते हैं कि जिसपे ये कुफर का निजाम आज खड़ा हुआ है। इसके सबसे पहले प्लेयर्स और एलिमेंट्स जो इस निजाम को कायम और जारी रखे हुए हैं वो इंसान हैं, जिनको हमने फ्री मेसन और जायनिस्ट कहा था। ये सबसे पहले जो फंडामेंटल प्लेयर्स हैं इस पूरे निजाम को चलाने वाले, जाहिर है इस निजाम को चलाने वाले इंसान हैं, यानी इंसान नजर आते हैं। हकीकत में शैतान है, यतखब्बत शैतान मिनल मस, शैतान ने छू के उनको बावला किया हुआ है। ये हमारे अंदर भी हैं और मगरिब के माशरे में भी हैं। इन लोगों को रिकग्नाइज करना, इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन कि ये कौन कौन फंडामेंटल पिलर्स हैं जिस निजाम को चला रहे हैं। हमने रॉथस्चाइल्ड्स का भी जिक्र किया, रॉकफेलर्स का भी जिक्र किया, हमने उन तमाम
لوگوں کا ذکر کیا جو آج کل نیو کون آئیڈیالوجی کو لے کر اس دنیا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے وہ ہماری صفوں میں بھی ہیں, وہ ایسے لوگ ہماری حکومتوں میں بھی شامل ہیں, ہماری میڈیا میں بھی ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی ہیں, ہمارے تعلیمی نظام میں بھی ہیں. جو ستون ہے اس نظام کا وہ پیپر کرنسی ہے, لہذا پیپر کرنسی کی موجودگی میں کوئی نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر جو ان کا بزنس میکانزم ہے, یعنی اب وہ انسان پیپر کرنسی کو استعمال کر کے پوری دنیا میں ایکسپلائٹیشن کا نظام جس بزنس میکانزم سے قائم کرتے ہیں اس کو سود اور ربا کا نظام کہتے ہیں. یعنی منی لینڈنگ, قرضہ دیا اور قرض لے کے قوموں کو, انسانوں کو مقروض کیا اور اس کے نتیجے میں ایکسپلائٹیشن کی اور ان کو غلام بنایا. اور یہ وہ فیچر ہے جس پہ اسلام نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا تھا کہ انٹرسٹ وہ چیز ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرب من اللہ و رسول جنگ ہے, یعنی اعلان جنگ ڈکلیئر کر دیا گیا اس ربا کی ایکسپلائٹیشن کے نظام پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور وہ قول ہے کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا, تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنا لیا. یہ غلامی کا کانسیپٹ شروع ہی قرض دینے سے ہوتا ہے, مقروض کرنے سے ہوتا ہے. سو فری میسنز جب پیپر کرنسی کو استعمال کر کے ربا کے نظام پر منی لینڈنگ کرتے ہیں, یہ 3 پلر بن گئے ان کے. اب چوتھا, اس کے لیے ان کو کوئی نظام اور کوئی سسٹم چاہیے. وہ سسٹم آج کا جدید بینکنگ سسٹم ہے کہ آپ اپنے ہمیں ڈپازٹس لا کے جمع کرائیں, جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کا سونا غائب کیا, رسیدیں جاری کی, رسیدیں جاری کرنے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دیا فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ذریعے. فریکشنل ریزرو ہم تفصیل سے پہلے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ بینک کے پاس ہوتا 100 روپیہ ہے اور وہ 1000 روپیہ قرض دے دیتا ہے, 5000 روپیہ قرض دے دیتا ہے, صرف اس 100 روپے کی حساب کتاب, کھاتہ داری, انٹریز کی جادو کی وجہ سے. وہ سارا کھیل کرنے کے لیے ان کو ایک انسٹیٹیوشن چاہیے, ایک ادارہ چاہیے جس کو یہ بینک کہتے ہیں. اور جو اسٹریٹجی اس کے بعد یہ بلڈ کرتے ہیں اس ماڈرن اکنامک سسٹم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, وہ فوکس کرتی ہے پرائیویٹائزیشن اور مونوپلائزیشن کے اوپر. یعنی دولت کی تقسیم مساوی معاشرے سے گھسیٹ کر اس کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو محدود اور مرکوز کیا جاتا ہے. مونوپلیز قائم کرتے ہیں, کارٹیلز بناتے ہیں, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پوری دنیا کی فوڈ سپلائی 11 یا 12 بڑی کمپنیز کنٹرول کر رہی ہیں جن کا تعلق مغرب سے. اسی طرح ہر معاملے میں گولڈ کارٹیلز ہیں, آئل کارٹیلز ہیں, ڈائمنڈ کارٹیلز ہیں, فوڈ کارٹیلز ہیں, انرجی کارٹیلز ہیں, سیمنٹ کارٹیلز ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق معاشرے کی ترقی سے ہو, یہ اس کو کارٹیلز بنا کے مونوپلائز کرتے ہیں اور اس کو تقسیم کرنے سے روکتے ہیں. انسٹیٹیوشنز بنا کر مونوپلیز بنانا اور پرائیویٹائز کرنا چیزوں کو, زمین کے خزانوں کو, یہ ان کی فنڈامنٹل اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس کام کے لیے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, سوئس بینکس ہیں, ان کے وہ تمام آف شور بینکس ہیں کہ جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, بینکنگ سسٹم کے ان کے بڑے بڑے ادارے. اور اس نظام میں انسانوں کو غلام بنانے کے لیے جو ربا اور سود کے نظام سے تھوڑا بچنے کی کوشش بھی کریں, ان کو غلام بنانے کے لیے جو ٹیکسیشن کا نظام ان کا ہے وہ انکم ٹیکس کا ہے. انکم ٹیکس ایک فنڈامنٹل پلر ہے ان کے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے. جس طرح ربا ہے, ربا کو مقروض کر کے کرتے ہیں, اور جو شخص مقروض نہ ہو اور اپنی محنت کر کے کہیں اور سے کما رہا ہو, اس کی آمدنی سے بھی نوچ کے یہ اپنا حصہ نکالتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کا جو آبجیکٹو ہے وہ انسانوں کو غلام بنانا, اکنامک ایکسپلائٹیشن اور سلیوری, یہ سارے فنڈامنٹل پلرز ہیں زائنسٹ اکنامک سسٹم کے. ٹھیک ہے زید صاحب, آپ نے وہ ایلیمنٹس پیش کیے ہیں یا وہ پلرز پیش کیے ہیں زائنسٹ نظام کے جن کے اوپر یہ ساری وشیس سائیکل چل رہی ہے اور جو اس نظام کا حصہ ہے, کرکس ہے اس نظام کا. اس پہ ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے لیکن آفٹر بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, ابھی ہم سولوشنز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن آلریڈی کچھ سولوشنز پیش بھی کی جا رہی ہیں, جیسے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کا کانسیپٹ کچھ سالوں سے انٹروڈیوس کیا جا چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم نے آپ کو کفر کے نظام کے پلرز بتا دیے ہیں جن پر یہ کفر کا نظام کھڑا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا سولوشن دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ کفر کے نظام کے پلرز موجود ہیں, اس کو پھر اسلامک نہیں کہا جا سکتا, چاہے آپ جو مرضی نام اس کو دے دیں. اگر اس کے اندر فری میسنز ہیں جو سسٹم کو چلا رہے ہیں, اگر اس کے اندر پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی استعمال ہو رہی ہے, اگر وہ پیپر کرنسی جس کو ماڈرن زائنسٹ اکنامک سسٹم خود کنٹرول کرتا ہے, ریئل ویلتھ ڈیل نہیں ہوتی اس کے اندر, اگر اس میں بینکنگ کا انسٹیٹیوشن استعمال ہو رہا ہے, اگر اس کے اندر فریکشنل ریزرو بینکنگ استعمال ہو رہی ہے, اگر اس کے نتیجے میں ایک پرٹیکولر بینک یا سرٹن پرائیویٹ لوگوں کے پاس دولت جمع ہوتی چلی جا رہی ہے اور معاشرے کی دولت ان کے ہاتھوں میں آ رہی ہے, سرکولیشن آف ویلتھ وہ کنٹرول کر رہے ہیں, منی سپلائی معاشرے کی, کیونکہ جب ایک ادارہ, ایک انسٹیٹیوشن, ایک بینک ایک معاشرے میں بنتا ہے, پرائیویٹ بینک, تو وہ معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کرتا ہے.
اگر اس کے اندر اکنامک ایکسپلائٹیشن کے وہ سارے پلرز موجود ہیں تو پھر کسی بینک کو یا کسی پریکٹس کو اسلامک بینکنگ کہنا شریعت کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے، انسانیت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے کہ ہم حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ آج کل کے اسکالرز نے، ہمارے تھنکرز نے، ہمارے فلاسفرز نے پیپر کرنسی بیسڈ اکنامک سسٹمز کو جائز اور حلال کیسے قرار دے دیا۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کے پاس آپ، کسی اسکالر کے پاس آپ یہ فتویٰ لے کے جائیں، سوال لے کے جائیں کہ کیا مرغی حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ کہے گا مرغی حلال ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ بتا دیا جائے اس کے بعد کہ اس مرغی کو جس پیسے سے خریدا گیا ہے وہ حرام اور ناپاک اور پلید اور چوری کا ہے اور ڈاکوؤں سے لے کر یہ پیسہ خریدا گیا ہے، اس کے بعد اس مرغی کے بارے میں کیا رہا ہے، تو وہ حلال مرغی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جب اسلامک بینکنگ سسٹم پر ہم بات کرنا چاہیں گے، دیکھیے جو بات ہم نے کہی ہے کہ اس وقت ایک کفر کا نظام اس بری طرح پھیلا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق کہ جو سود نہیں بھی کھاتا اس کو اس کا دھواں پہنچتا ہے۔ اب مسلمانوں کو ایک آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم دینا ہے جو ہم آگے بات کریں گے، جس کے اندر کوئی بھی وہ پلر نہیں ہوگا جو کفر کے نظام کے پلرز ہیں۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں زید صاحب کہ جب تک فنڈامنٹلز وہی ہیں، خالی کاسمیٹک جاب کرنے سے یا فیس جاب کرنے سے یا مائنر ٹنکرنگ کرنے سے ہم اس کو نہیں چینج کریں، اس کو آپ اسلامک نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، اسلامک بینکنگ کا اگر مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ اس میں سود نہیں ہے، تو سود تو کفر کے اس کرنٹ اکاؤنٹس میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹس اور سیونگ اکاؤنٹ، دو اکاؤنٹ کی کفر کا بینکنگ سسٹم آفر کرتا ہے، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ کوئی سود ہے، نہ آپ سود لیتے ہیں نہ سود دیتے ہیں، تو کیا اس کو بھی ہم اسلامک بینکنگ کا حصہ کہیں؟ دیکھیے، ہمیں تو اسلامک بینکنگ کی اصطلاح سے بھی شدید اعتراض ہے۔ بینکنگ اصطلاح بذات خود منی لینڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، سود اور ربا کے نظام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹرم بینکنگ اٹ سیلف مینز منی لینڈنگ، ربا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اسلامی شراب خوری، اسلامی سود خوری، اسلامی جوا، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اسلامک جو ٹرم بینکنگ ہے اس کا اوریجن تو دیکھیے اصطلاحیں امپورٹنٹ ہیں۔ آپ مسجد کو مندر اور مندر کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ ایک مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، جب سوچ اور فکر تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے دین میں اصطلاحیں بھی ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم اپنی اصطلاح بھی استعمال کریں گے۔ ہمیں کوئی کفر سے اصطلاح بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کفر کے نظام کی وہ اصطلاحیں جو ریپرزینٹ ہی کرتی ہیں منی لینڈنگ، سود اور ربا کے نظام کو، یہ صرف کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پھر ہم نے بات کہیں گے، ایک شخص آج کے دور میں اگر صبح سے شام مزدوری کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، اب محنت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو کاغذ کی کرنسی نوٹوں میں پیمنٹ کی جاتی ہے، اس کو ادائیگی کی جاتی ہے، تو اس شخص کے لیے وہ کاغذ کے نوٹ استعمال کرنا حلال ہے۔ ہم قطعاً اس کو یہ نہیں کہہ رہے، لیکن کیونکہ اس نظام میں سب پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرعاً وہ کاغذ کے نوٹ جائز ہیں، کیونکہ وہ کاغذ کے نوٹ جس کے پیچھے رسید نہیں ہے، جو کہ جعلی اور فیک رسیدیں ہیں، جن کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے اوور نائٹ، جن کو کفر کا نظام کنٹرول کرتا ہے، جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ بذات خود جائز نہیں ہو جاتے۔ لیکن دس از ویری امپورٹنٹ زید صاحب جو آپ نے بات کہی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جو شخص اس نظام کا حصہ ہے، جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کو وہ نوٹس استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، اس پہ وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم شریعت کا حصہ قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن اس صورت میں یہ رسپانسبلٹی کس پہ آئے گی کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے اور وہ کنٹینیوٹی اس کی جاری ہے؟ ہم آپ کو پورا حل دیں گے انشاءاللہ، ہمارے انشاءاللہ 4 لیولز پر۔ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی بات کریں گے کہ ایک فرد